औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, 5 रोज गुजर गए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में अब भी लाशें मौजूद हैं, खवातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। कराची में भी जगह जगह धरनों का सिलसिला जारी है। इंटीरियर सिंध में भी यही सूरत हाल है और अब इतलात आ रही हैं कि पंजाब भर में भी धरनों का आगाज हो गया है। चलें एक जानिब उन तमाम लोगों की परेशानियों को भी देख लेते हैं जो कि इन धरनों की वजह से परेशान है ना। कभी ट्रैफिक जैम के मसाइल हैं, कभी 10 तरह की चीजें हैं, लोग शहरों में निकल नहीं पा रहे। किसकी वजह से जी? सिर्फ एक मुतालबे की वजह से। इमरान खान साहब, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। इमरान खान साहब, जितने लोग बैठे हैं आपके लोग हैं। पिछले 3 दिन से मुझ समेत तमाम एंकर्स यही बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब, जो लोग आप लोगों को वहां जाने से रोक रहे हैं ना, खुदा के लिए दोनों हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं आपसे कि इनकी ना सुनिए। ये रुस्वा करा रहे हैं आपको। और मुसद्दिका ज़राए से एक बात यह भी आई है कि 3 वफाकी वजीर ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को कोयटा ना आने का मशवरा दे रखा है और वो इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते हैं। शेख रशीद साहब आए, उनको रवाना कर दिया गया कि जी कोई ऐसा मुतालिबा हमारे जानिब से ऐसा नहीं है कि जिसको पूरा करने में आप लोगों को कबाहत का सामना हो, आप लोगों को मुश्किलात का सामना हो। अली जैदी साहब आए तो यही बयानिया दोहराया गया। जुल्फी बुखारी साहब आए, फिर यही बयानिया दोहराया गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब प्राइम मिनिस्टर होने के बाद ये कौन सी टीम पाल रखी है जिनकी अकल में एक बात तक नहीं घुस सकती। मैं ये नहीं कहता कि किसने मुतालिबा किया, किसने नहीं किया। मैं कहता हूं कि रियासत है, एक फर्द का भी हक है कि वो इमरान खान साहब को बोल सकता है कि जब तक ये नहीं आएंगे मैं अपने मुतालिबात को तस्लीम नहीं समझ सकता। और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो उन वफाकी वजीरों की जानिब से जर्द सहाफत का सहारा लिया गया और तकरीबन सरकारी चैनल, जो इस वक्त तकरीबन सरकारी चैनल का किरदार अदा कर रहा है ना, उसके ऊपर बाकायदा एक मुहिम चलाई गई है इन्हीं मुतासिरीन के खिलाफ। मुझे बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि आज मैं अपने फराइज से रूगर्दानी कर जाऊं, लेकिन जितने लोग उस तकरीबन सरकारी चैनल से वाबस्ता हैं उनकी सहाफत को अब गिरहन लग चुका है, जंग लग चुका है। खुदारा होश के नाखून लीजिए, ये किस जानिब निकल चुके हैं। हर कोई आके एक बात बोल रहा है, बैरूनी हाथ मुलव्विस है। अरे तो बैरूनी हाथ को रोकने के लिए क्या इकदाम थे? एक बात जो गौर तलब है वो है शेख रशीद साहब का वजारत दाखिला में आना, और उसके बाद जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सबके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब नहीं आ सकते। क्यों जी? नहीं, क्यों नहीं आ सकते जी? हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। एक रियासत जो प्राइम मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो हम तो फिर बेवकूफ हैं, हमारे सर पे सींग लगे हुए हैं कि हम ऐसी रियासत से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। तो आज 1100 लाशें हैं, आज 11 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया गला काट के। कल 11,000 लोगों को कर दिया जाएगा और रियासत का यही बयानिया सामने आ जाएगा कि जी हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इक़्तिदार में पिकनिक बनाने आए हुए सारे के सारे। लाख इख्तिलाफात सही पीडीएम के रहनुमाओं से, अरे खुदारा सियासत के जरिए ही सही मिलने तो चले गए। जितने लोग बोल रहे हैं कि बैरूने मुमालिक से सीखिए, नहीं जी, अंदरूने मुमालिक से ही सीख लीजिए। बिलावल भुट्टो साहब भी गए, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी गए, मरियम नवाज साहिबा भी चली गई।
ایک نہیں آئے تو ہمارے پیارے پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی نہیں آئے، جو کہ 2013 کو انہی حالات میں حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کیا عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے کسی کو؟ وہ دھرنے والے غم میں مبتلا ہیں، یہاں والے پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں پڑی۔ کون سے لوگ، جو وہ 11 لوگ بنے جن کے گلے کاٹے گئے، کون سے ہمارے سگے لگتے تھے بھائی؟ کون سا بنی گالا میں ان کو ذبح کیا گیا تھا جو ان کے دکھ درد میں پرائم منسٹر صاحب آئیں گے شریک ہونے کے لیے؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو ذرا سا ٹائم نکالیے، چلو میں پانی لیجئے اور ڈوب کے مر جائیے اس میں۔ یہی سخت رویہ اور یہی سخت بیانیہ مجبور کر دیا گیا ہے ریاست کی جانب سے۔ جن کو -6 ڈگری میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں، غم میں ڈوبی ہوئی مائیں بہنیں نہیں دکھائی دے رہی، تو ایسی کون سی ریاست سوتیلی ماں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے؟ خدارا پرائم منسٹر صاحب برتھ ڈے سرپرائز مت دیجئے، پہنچ جائیے کوئٹہ، ان کے آنسو صاف کر دیجئے، وہ دھرنا ختم کر دیں گے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بولا جا سکتا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ تحسین عابدی صاحبہ، ایم کیو ایم پاکستان سے۔ بہت شکریہ تحسین، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اب سے کچھ دیر بعد MWM سے علی حسین نقوی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب بھی ٹیلی فون کال پر مجھے جوائن کریں گے۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ تحسین، میں چاہوں گا پہلے تو کامنٹ کر دیں، پرائم منسٹر صاحب کو لوگ روک رہے ہیں، وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں، پورا ملک مطالبہ کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا صورتحال کس جانب جا رہی ہے اور کس جانب اس کو ایک سازش کے تحت لے جایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہوں گی جس طرح ہزارہ برادری کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اٹس بین 22 ایئرس، 22 سال سے جو ہے جس طرح ان کو، چاہے وہ بازاروں میں ہوں، چاہے وہ امام بارگاہوں میں اپنی عبادت گاہوں میں ہوں، چاہے وہ اسکولز میں ہوں، چاہے وہ سڑکوں پہ ہوں، جس طرح ان کو قتل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نہ کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے بلکہ وہ اپنی آواز اٹھائیں تو اس پہ بھی جس طرح کے آرگیومنٹس ہو رہے ہیں وہ آپ نے تمام چیزیں دیکھیں۔ اور خان جیسے آپ نے بھی انٹرو میں بات کی کہ اپوزیشن چلی گئی تو اس پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ کیش کر رہے ہیں ایسے وقت میں۔ اگر خان صاحب پہلے دن چلے جاتے جب یہ واقعہ ہوا تھا، خان صاحب ویسے تو ڈفرینٹ جو ہیں وہ کنٹریز کی بڑی ایگزامپلس کوٹ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی مندر کا یا گرو نانک کا کوئی ان کی برتھ ڈے تھی تو اس پہ خان صاحب پہنچ گئے، جو کہ ریاست مدینہ کی ایگزامپلس دیا کرتے تھے ریاست پاکستان میں، جبکہ ہم نے نیوزی لینڈ کی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، وہ ایک غیر مسلم جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر وہ کس طرح ساتھ کھڑی رہی۔ پھر اس طرح کے بھی آرگومنٹس اب ان کے منسٹرز کی طرف سے، میں کچھ ٹاک شوز دیکھ رہی تھی، آ رہے ہیں کہ خان صاحب جائیں گے تو کیا کر لیں گے، بلکہ ان کے جو وزیر CM بلوچستان ہے ان کا اسٹیٹمنٹ میں جام کمال صاحب 3 دن بعد دھرنے میں آئے تھے، ایگزیکٹلی ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ آپ بتائیے وہ کیا کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جی صوبائی حکومت کرے گی تو وہ تو ہم کھڑے ہوئے ہیں سامنے، آپ ان سے کیا کہیں گے۔ مطلب اتنے سینسیٹیو ایک ایشو ہوا ہے، اس پہ اتنے غیر سنجیدہ رویے، مطلب لگ رہا ہے کوئی مذاق چل رہا ہے جیسے ان کے لیے۔ پھر آپ نے جو دوسرے وزراء کی بات کی، علی زیدی کے جو اسٹیٹمنٹس آئے، اسپیشلی زلفی بخاری کا اسٹیٹمنٹ، مطلب وہ لاشوں سے بھی فائدے لینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس حکومت کو چندہ لے کے، فنڈز لے کے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ لاشوں پہ جائیں گے تو وہاں سے بھی انہیں کچھ مل جائے گا۔ مطلب تھوڑی سی میچورٹی دکھائیے آپ کو۔ اٹس بین مور دین 2 ایئرس کہ آپ حکومت سنبھال چکے ہیں، اب تک آپ میچور نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں پہلی دفعہ حکومت میں لیے، اور لوگوں کو بھی جب پہلی دفعہ آئے تھے ایسی غلطیاں کسی نے نہیں کی تھی جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ سانحات ایسے ہوئے، تو صرف آپ کے دور میں ایسے سانحات ہوئے کہ پہلے ایسے دور میں سانحات نہیں ہوئے؟ پھر پرائم منسٹر کی وجوہات سمجھ سے باہر ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے تو مچ کتنا بڑا علاقہ تھا، یا پھر اب جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا علاقہ ہے، آپ اگر اس کی ڈائمینشنز دیکھیں تو کیا وہاں پہ خان صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی؟ خان صاحب جب یہاں پہ بھی آتے ہیں ان کا پروٹوکول آپ نے بھی دیکھا ہے، تو کیا آپ اس پروٹوکول کے ساتھ جا کے ان غمزدہ لوگوں کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے؟ تو ان کی کون سی بڑی ڈیمانڈ ہے آپ بتائیے؟ وہ کوئی آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کی سیٹ مانگ رہے ہیں جس سیٹ پہ آپ جم کے بیٹھے ہوئے کہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ پھر بھی جم کے بیٹھے ہوئے۔ سب سے زیادہ بوجھ جو PTI پہ اس وقت بنا ہوا ہے ان کے اپنے بیانات بنے ہوئے ہیں۔ آپ اگر 2012 کے 2013 کے خان صاحب کے اپنے بیان دیکھ لیجئے کہ جب پہلے ہزارہ جو تھے وہ 100 جنازے لے کے جب وہ بیٹھے تھے روڈ پہ، تو خان صاحب نے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا تھا کہ دیکھیں میں آ گیا اور زرداری صاحب نہیں آئے، وہ پیسے بنانے میں لگے ہوئے، آپ کیا بنانے میں لگے ہوئے؟ آپ جواب دیں آپ کو، یا تو آپ فیس نہیں کرنا چاہ رہے۔ آپ اتحادی ہیں، آپ لوگوں کے 2 وفاقی وزیر موجود ہیں،
ان میں سے کسی ایک وفاقی وزیر نے کوئی تو رابطہ کیا ہوگا کہ سر کس کے کہنے میں آ گئے، ہم بھی آپ کے اتحادی ہیں، ہماری بھی سن لیجئے، چلے جائیے وہاں پہ، کم از کم اتنا تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے۔ علی، ہمارے جو نیگوسیشن جب بھی ہوئی، ہم کس وجہ سے ایلائی بنے، وہ بہت دفعہ ڈسکس ہوا ہے کہ کیا ہمارے پوائنٹس تھے، کوئی ایک پوائنٹس بھی ہمارا مانا گیا؟ وہ ایک نارمل ہمارے جو ایشوز تھے، جو ہمارے سمجھے کراچی کے ایشوز تھے، وہ نہیں مارے، یہ تو نیشنل کرائسس ہیں، یہ کہاں سے وہ ہماری بات کوئی سنیں گے؟ اور آپ کو کیسے نہیں لگتا کہ ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہوں گے؟ لیکن اس وقت وہ آئی ڈونٹ نو کہ کس کے انسٹرکشن پہ چل رہے ہیں، کون انہیں روک رہا ہے۔ خان صاحب کو جو کسی کے بھی مندر میں جانے سے نہیں روکتا، جو کہیں بھی خان صاحب کو جو ابھی وہ انٹرویوز دینے سے نہیں روک رہا، صرف ہزارہ برادری کے ساتھ ایک ہمدردی کرنے سے ان کو روکا جا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ بہت عجیب غمگین صورتحال ہے، فضا اس وقت بھی سوگوار دکھائی دیتی ہے، پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ ایسا کون سا خطرہ ہے جو بابا گرو نانک کے جنم دن پر نہیں ہوتا، ایسا کون سا خطرہ ہے جو کسی مندر یا چرچ میں نہیں ہوتا۔ وہ خطرہ ان 11 لاشوں کے دھرنے میں موجود ہے جو کہ کوئٹہ میں یا مچھ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس دھرنے کے اندر وہ خطرہ موجود ہے، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کس ریاست کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور مجھے ٹیلی فون کال پر جوائن کیا ہے مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علی حسین نقوی صاحب نے۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ علی بھائی کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس پہ کیا سوال کیا کروں۔ عمران خان صاحب کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ ہر جانب سے مطالبہ ہو رہا ہے، پھر بھی ایک جسے کہتے ہیں ضد ہے۔ عزیز، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ، آپ کے ادارے کا شکریہ کہ آپ مستقل آواز بنے ہوئے ہیں ان مظلومین کا۔ آج 5واں روز ہے اور کوئٹہ میں -8 سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے، -8 میں مائیں بہنیں بیٹیاں پاکستانی شہری، کیا بے چارگی کا عالم ہے، کیا کرب ہے کہ اپنے پیاروں کے جنازوں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ ایک مطالبہ، وزیر اعظم صاحب تشریف لے آئیے۔ کس کو بلا رہے ہیں؟ ہم کوئی امریکہ کے وزیر اعظم کو نہیں بلا رہے، اپنے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں۔ خان صاحب، ابھی صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت غم میں ہیں، ہمیں غصہ بھی ہے، لیکن یہ ہم اس وطن کے وہ فرزند ہیں، اس وطن کی وہ قوم ہے، وہ بیدار ملت ہے جنہوں نے ہمیشہ جب بھی دہشت گردی کا کوئی ثانیہ ہوا، ہم 100 جنازے رکھ کر بھی ہم نے 2 ہی نعرے لگائے ہیں، ایک لبیک یا حسین اور دوسرا پاکستان زندہ باد۔ اپنے لہو میں ڈوب کر بھی ہم نے اس سب ہلالی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ پرانے وزیر اعظم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بے حس ہیں، کیوں یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب، یہ جو جنازے رکھے ہیں، یہ یہاں پر جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی آہ سے ڈریں، مظلوموں کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ خان صاحب، آپ کا تختہ نہ ہو جائے، یہ ہم انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس ملت کو امیدیں وابستہ تھیں، اس پاکستانی قوم کو آپ سے امیدیں وابستہ تھیں، آج وہ امیدیں چکنا چور ہو گئی ہیں۔ ہم آپ کو بلا رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اس ملک کے سرزمین پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ آپ سے محبت کرنے والی اور اس وطن کے باوفا فرزندیں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ آئیں، ان کے آنسو پوچھیں، آپ سے کچھ نہیں مانگا جا رہا۔ یہ کربلا کا تسلسل، ایک کربلا ہم نے اس وقت دیکھا، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ کربلا ہوا، ایک شمر لعین نے کن خنجر سے پس گردن نواسہ رسول کو شہید کیا، اور کوئٹہ میں ہم سن رہے ہیں کہ ایک بچی ہماری کہہ رہی ہے کہ جس چھری سے پیاز نہ کٹتی تھی اس سے ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب، یہ دکھ کی گھڑی ہے، غم کی گھڑی ہے، اس میں آپ کو آنا چاہیے۔ میں پھر ایک بار گزارش کروں گا اپنے وزیر اعظم سے،
पाकिस्तान के वजीर आजम से, इमरान खान से। ये इमरान खान, आप वही इमरान खान है जो कि कहते थे कि मैं पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ दूंगा, मैं तहरीक इंसाफ हूं। तो ये मजलूमों को कौन इंसाफ देगा? क्या हम किससे सवाल करें? हम किससे फरियाद करें? कुछ एहसास करें आप। आपको कहीं पर कोई मसला होता तो जाने में कोई मसला नहीं, यहां इन मजलूमीन के पास आने में आपको क्या कबात है? लेकिन अली भाई यहाँ पर यह बात भी गौरतलब है सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब से आए हैं ऑपोजिशन को काफी क्रिटिसाइज किया गया, सियासत के लिए सही, लेकिन वो लोग कम से कम पहुंच तो गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं पहुंच रहे हैं। बारहा मुतालबा किया जा रहा है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, आप लोग भी हमेशा से हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहे हैं, आप लोग बारहा मुतालबा कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं, आप लोगों के दिल में भी कोई बात आती होगी, कौम आपसे भी सवाल करेगी सर कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया जो हमारी लाशों के ऊपर जो है वो ताज़ियत के लिए नहीं आ रहा। देखिए बात यह है, मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूं कि हम हुसैनी हैं, हम आशुराई हैं, हम करबलाई हैं, हम सब्र करने वाली कौम है। और हमने अगर इनको सपोर्ट किया था तो पाकिस्तान की बका, इस्तेहकाम और उसकी सालमियत के लिए सपोर्ट किया। अगर हम वो मिल्लत है कि हमने अपना वजन डाला तो आप इक्तदार में आए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे सब्र को आजमा रहे हैं। और हुसैनी सब्र वो है, अगर आप पर गिरा ना तो ये तख्त आपका तख्ता हो जाएगा और आप घर जाएंगे। अगर हम इक्तदार दिलाना जानते हैं तो घर भेजना भी हमें आता है। इससे पहले भी इसी जमीन कोयटा के ऊपर तारीख गवाह है कि एक हुकूमत थी, वो भी शिद्दत, फरौन और नमरूद की तरह गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैनियों के सब्र को उस पर डाला और वो घर चला गया। मैं बार बार ये कह रहा हूं, खान साहब इन हुसैनियों के सब्र को ना आजमाएं। ये सब्र अगर आप पर गिर गया तो आप जवाल का निशाना बनेंगे और कातिब तकदीर आपके नसीब में जवाल लिखेगी, क्योंकि ये बेगुनाहों का लहू है, ये बेगुनाह ज़िबा हुए हैं इस सरजमीन के ऊपर और रियासत की ये जिम्मेदारी है। बहैसियत है पाकिस्तान के वजीर आजम, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इनके आंसू पूछें, क्योंकि ये रवायत है साहबा कराम से कि अगर नील के किनारे के ऊपर कोई बेगुनाह मारा जाए तो उसका पूछ मुझसे होगा। तो आप तो मदीना रियासत के दावेदार हैं खान साहब, आपसे इन बेगुनाहों के लहू की पूछ नहीं होगी। लेकिन अली भाई मसले का हल भी थोड़ा सा बताएं ना सर कि प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं आ रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं अचानक पहुंचूंगा, वज़रा को भेजा गया लेकिन अब तक कोई मसले का हल निकला नहीं है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, तकरीबन सरकारी चैनल पर भी खबरें नशर की जा रही हैं, क्या कहेंगे सर, किसी चीज़ की कोई तरदीद करेंगे? मैं बड़ा वाज़ेह ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी धरने मुल्क भर में इस वक्त हो रहे हैं, ये तमाम धरने वारसाने शोहदा मच से जो कोयटा में धरना दिया जा रहा है उसे मरबूत है। वारसाने शोहदा मच के साथ ये तमाम धरने मरबूत हैं। वारसाने शोहदा की अश्कसुई की जाए, उनके मुतालबात पूरे हों तो ये तमाम धरने खत्म होंगे। उससे पहले ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब जो है ना क्या कहते हैं धरना खत्म हो गया या ये हुआ, वहां से जो वारसाने शोहदा हैं वो ये पैगाम दे रहे हैं कि धरना खत्म नहीं हो। और मेरी गुजारिश है आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम दीगर चैनल को, आप सहाफी लोग हमारे दोस्त हैं, हमारी जान है, हमें पता है कि आप लोग मुश्किल वक्त में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। तो सहाफत का ये फर्ज है कि कोई खबर जो मिसलीड की जाए उसको दुरुस्त करे, उसका तज्जिया करे और सही खबर नशर करे, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा ना करे, क्योंकि ये वक्त आज हम पर है, कल किसी और के ऊपर भी होगा। बहैसियत है पाकिस्तानी हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। इस वक्त हम चारों तरफ से दुश्मनों में हमारा अर्ज़ वतन घिरा हुआ है, दुश्मनों में घिरा हुआ है। क्यों दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि एक और कौमियत, एक और मिल्लत वो दिल में कोई दाग ले, रंज ले, दुख ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हुसैन नकवी साहब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से मेरे साथ मौजूद थे। काफ़ी जज्बात में घिरे हुए दिखाई देते हैं, उसकी वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब
کو بہت سپورٹ حاصل رہی مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے، اور ان کے رہنما بھی جب وہاں جاتے ہوں گے دھرنوں کے اندر تو کہیں نہ کہیں عوام سوال کرتے ہوں گے کہ اس جماعت کو سپورٹ کیا ہے، اس جماعت کو سپورٹ کرنے کے بعد مختلف جو ہے وہ انتخابی معرکوں کے اندر جتوایا ہے، اور اسی جماعت کے ایک منتخب وزیر اعظم جو ہیں وہ ہماری داد رسی کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تحسین عابدی صاحبہ، میں چاہوں گا اس پہ کوئی کامنٹ کریں، کیا صورتحال ہے؟ ایک جانب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جانب پروپیگنڈا مسلسل چل رہا ہے، تیسری جانب جی سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا صورتحال ہے کیا؟ مجھے بھی یہ چیز بڑی ویئرڈ لگی کہ جو مظلوم ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان کے خلاف جو ہے جس طرح کی سوشل میڈیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں، میں اس میں قرآن کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ کو ہر وہ اونچی آواز ناگوار گزرتی ہے، وہ ناپسند ہے جو کسی کو ناگوار گزرے سوائے مظلوم کے، یعنی مظلوم کی اونچی آواز اللہ کو پسند ہے چاہے کسی کو پسند نہ ہو۔ تو اگر وہ اپنے رائٹ کے لیے وہ بول رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ علی، میں نے اسٹارٹ میں بھی بات کی، وہ پیسے نہیں مانگ رہے، وہ صرف پرائم منسٹر کو، اگر وہ چلے جائیں گے ان کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ان کا ضمیر تھوڑا بہت زندہ ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، کس طرح کے لوگ ان کو چلا رہے ہیں، ان کو لانے والے ان کو چلا رہے ہیں، یا کون لوگ ان کو چلا رہے ہیں۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے یہ باتیں کہ بار بار اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں ان کی منسٹرز کی طرف سے کہ جی لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اسلام کے ان کو فتوے دیے جا رہے ہیں۔ آپ سکھائیں گے ان کو اسلام؟ جن کو مسجدوں میں امام بارگاہوں میں شہید کیا گیا، جو حلال روزی کمانے گئے ان کو شہید کیا گیا، اس وقت میں شہید کیا، آپ سکھائیں گے ان کو اسلام؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن تحسین، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جان چھڑائی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے؟ بیرونی ہاتھ کو روکنا بھی تو کسی نہ کسی کا کام ہے نا پاکستان کے اندر۔ دیکھیں، اگر بیرونی ہاتھ ملوث ہے تو حکومتی ریٹ کہاں ہے؟ جی کہاں ہے ریاست؟ بیرونی اتنا سارا بجٹ جو ڈیفنس بجٹ ہمارا جاتا ہے، ہماری ٹیکسز سے جاتا ہے نا، ہم کماتے ہیں، ہم ٹیکسز بھرتے ہیں تو جاتا ہے نا، کہاں جا رہا ہے وہ؟ ہمارے یہاں 35+ ایجنسیز کام کر رہی ہیں۔ آپ نے کلبھوشن یادو کو پکڑا، اتنے بڑے ٹیررسٹ کو پکڑا، کیوں نہیں پکڑ پاتے آپ؟ مچھ کا کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، انہوں وہ جس طرح آئے، جس طرح انہوں نے اغوا کیا، ان کو لے کے گئے، پھر جا کے چھریوں سے انہوں نے، چھری بھی آپ کو پتا ہے کون سی، مطلب ٹھیک تھا، اٹ ٹیکس ٹائم لگا ہوگا نا، اتنی بڑی کاروائی ہو گئی، کوئی اتنا بڑا وہ علاقہ نہیں تھا، اتنی ہماری ایجنسیز ہیں، وہاں پہ ایف سی بھی ہے، رینجرز بھی ہیں، وہاں پہ فوجی اہلکار بھی ہیں، پولیس بھی ہے، آپ کیوں نہیں پکڑ سکے؟ مطلب ہر دفعہ آپ یہ کہہ دیں گے خان صاحب کے، پھر میں اگین کہوں گی کہ ان کے بیانات ان پہ بوجھ بن رہے ہیں۔ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں حکومت میں آؤں گا میں کبھی نہیں کہوں گا کہ بیرونی ہاتھ ہے، اب مسلسل آپ بیرونی ہاتھ پہ کہہ کے ڈال رہے ہیں۔ تمام ملک جو اپنی سیکیورٹی جن کی اچھی ہوتی ہے، کیا ان کے بیرونی ہاتھ نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ دوسری انٹیلیجنس کام نہیں کر رہی ہوتی؟ آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟ آپ کو یا تو ڈر ہے کہ اگر آپ گئے کوئی ایسا مطالبہ سامنے آ گیا اور جو کہ آپ نہیں پورا کر سکے، سے اب جو نظر آ رہا ہے مجھے بھی علی، کیونکہ بلوچستان حکومت جو ہے بڑی فیوریٹ حکومت ہے جس طرح وہ بنائی گئی ہے، تو خان صاحب کو لگ رہا ہے اگر مظاہرین نے کہہ دیا کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے، ڈیوالو کیا جائے، تو خان صاحب اس ڈر کی وجہ سے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے ہی نہیں جانا چاہ رہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، قادر خان مندوخیل صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ قادر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ قادر بھائی کیا کہیں گے سر، کون سا ڈر خوف ہے اس وقت موجودہ حکومت کو کہ صورتحال اس حد تک گمبھیر ہو گئی ہے لیکن اب تک کوئی اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکالا گیا ہے، کہ کوئی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا؟ علی بھائی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے بہت سارے چینل پہ دیکھا ہوگا عمران نیازی صاحب کا جو ویڈیو ہے جس میں یہ کہتے ہیں بلوچستان حکومت فوری طور پہ ریزائن کر رہے اور وفاقی حکومت آصف علی زرداری کو جانا چاہیے، سارے آپ کے بہت سارے چینل دکھا رہے ساری چیزیں، لیکن ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، اب ایک تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر دے کہ کسی کا اپنا پیارا، یعنی 6 بہنوں کا ایک بھائی اور اس کی بانجے وغیرہ بہت سے گھر کے 5 افراد اور وہ جنازوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر تمام اپوزیشن بھی پہنچ گئی وہاں پہ، جو کہ ان کی بقول ہے وہ سیاست کر رہے، چلو سیاست ہی صحیح، وہ پہنچ تو گیا ہے، آپ کے پاس کیا اس طرح مجبوری ہے جو آپ کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے اسی ہفتے جائیں گے، یعنی وہ لاشوں سمیت باہر بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں اس وقت، کیونکہ میرا آبائی علاقہ ہے بلوچستان، وہاں پہ کوئٹہ شہر میں اگر 8-9 ٹیمپریچر چل رہا ہے، یہ کوئٹہ شہر کے ٹاپ پہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے نیچے یہ اس کو مغربی بائی پاس کہتے ہیں، یہاں کم سے کم 13-14 مائنس چلتا ہے، اس مائنس میں بزرگ، چھوٹے بچے، خواتین بیٹھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں ان کی ڈیمانڈ بھی میرے حساب سے ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے کہ ان کو یہ تسلی ہے کہ وزیر اعظم آج ہمیں تسلی دے دے، تو آپ کو وہاں جانے میں ایسے کون سی قباحت ہے، ایسے کون سی طوفان آ رہے، ایسے کون سے آپ سے ریزونیشن مانگ رہے ہیں؟ آپ چلے جائے، آپ نے ٹویٹر پہ میسج دے دیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بابا ٹویٹر پہ میسج تو آپ نے دے دی ہے، مگر آپ نے جب اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اسی طرح دھرنا چل رہا تھا تو آپ نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ آصف علی زرداری فوری طور پہ چلے جائے، بلوچستان حکومت ریزائن کر دے، چلو نہ کرے ریزائن، آپ بیٹھے رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے رہے ہیں، بلوچستان کی آپ کی مائی باپ حکومت بھی بیٹھے رہے ہیں، لیکن کم سے کم ان کو دلاسا تو دے۔ تو اس میں ایسی کون سی مجبوری ہے جس میں آپ نہیں جا سکتے ہو؟ اور اگر بلاول بھٹو یا مریم نواز صاحبہ جا رہی ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں سیاست ہے، تو بھائی سیاست کیا ہے؟ وہ ایز اے اپوزیشن ان کا بھی فرض ہے، جانا چاہیے، جو کہ گئے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ ایسے کون سی مجبوری ہے آپ کی؟ لیکن قادر بھائی ابھی تو ایک اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی جو ہے وہ افغانستان حکومت کی جانب سے بھی کوئی مراسلہ دیا گیا ہے کہ جو شہداء ہیں ان میں ہمارے بھی شہری موجود ہیں، ان کی لاشیں ہمیں دے دی جائیں۔ اس پر کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ سمجھ سے بالا تر ہے، ہزارہ برادری الگ ہے، افغان شہری الگ ہیں، لیکن پھر بھی ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا کے ایک نیا پروپیگنڈا جو ہے وہ جنم دیا گیا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی چینل کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے اور ان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کہو اجازت ہو تو میں نام بھی لے کے آپ کو بتا دوں، وہی چینل کر رہے ہیں۔ نہیں سر، وہ ویسے ناظرین ایک شخص 10 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ذبح کی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اب آپ اس کو نام دے رہے کہ افغان شہری ہے، تو افغان شہری آپ کے علاقے میں آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہر چیک پوسٹوں کے ہوتے وہ کیسے آ گئے؟ یعنی اتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ آپ ان لاشوں کو آپ افغانی سمجھ رہے ہو۔ جو افغانی اگر آپ کہہ دو تو وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ یعنی آپ کا بس نہیں چلا تو آپ نے ان کو افغانی قرار دے کے آپ برگزما ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ اس سے زیادہ بے حسی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی بھائی آپ مجھے بتا۔ ٹھیک ہے قادر بھائی، اب میرے ساتھ ہی موجود رہے گا، تحسین سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ تحسین، قادر بھائی نے جتنے پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ سارے ویلڈ ہیں میری نظر کے اندر، کیا کہیں گے؟ یقیناً ان کا فیلئر ہے، یہ فیلئر اب یہ کسی بھی طرح ڈالیں۔ قادر بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ اگر وہ افغانی باشندے بھی ہیں تو وہ سب سے پہلے انسان ہے، مسلمان بھی بعد میں آ جاتا ہے، پہلے وہ انسان ہے۔ مطلب آپ اتنی زیادہ بے حسی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں، پھر ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی زلفی بخاری کا جو لینگویج بیریئر ہے، وہ بولنا کچھ چاہ رہے تھے۔ اگر آپ کو پتا تھا ان کا لینگویج بیریئر ہے، اتنے زیادہ غم زدہ لوگوں میں آپ نے ایک ایسے انسان کو بھیج دیا۔ ایک تو انسان کو کوئی درد ہی نہیں، وہ یہاں پہ رہا ہی نہیں، اسے کوئی ڈائنامکس نہیں پتا، اسے نہیں پتا کس سے کیا چلے، ٹھیک ہے اسے ڈائنامکس نہیں پتا۔ ایک انسان تو ہے نا، ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم آتا ہے۔ یہ تو ایسا لگا کہ ان لوگوں نے کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا ہے، یہ صرف خوشی خوشی آ کے سیٹس پہ بیٹھ گئے سلیکٹ ہو کے۔ اس طرح کی فیلنگز آئی ہیں، جس طرح بالکل ان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ان کو دکھایا گیا ہے، ان کو جا کے اسلامی فتوے دیے جا رہے ہیں، ان کو جا کے ان سے زیادہ آپ کو ان لاشوں کی جو ہے جانب یہ وزراء دکھائی دیتے ہیں جو وہاں اسلامی فتوے دے رہے ہیں، دوسری جانب پرائم منسٹر صاحب دکھائی دیتے ہیں جو ارطغرل کی ٹیم سے مل رہے ہیں، بلاگر سے مل رہے ہیں، ڈرامہ نگاروں سے مل رہے ہیں۔ مطلب وہ زیادہ ضروری ہے یا یہ چیز زیادہ ضروری ہے؟ ایگزیکٹلی، مطلب پرائم منسٹر تمام انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اور ان کے وزراء کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک دفعہ آ گئے پرائم منسٹر تو پھر یہ روایت، مطلب شرم آنی چاہیے ایسے اسٹیٹمنٹس میں کہ آپ اپنا چاہتے ہیں، آپ کو امید ہے کہ بار بار آپ کا فیلئر ہوگا، بار بار آپ کے سیکیورٹی فیلئرز ہوں گے، بار بار ایسے واقعات ہوں گے۔ مطلب مجھے جو سب سے زیادہ جو مظاہرین کے دل دکھانے والی بات وہ لگی کہ ان سے زیادہ آپ ان کے ہمدرد شو کرنا چاہ رہے ہیں صرف ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کہ جی آپ جلد سے جلد دفنائیے، پیچھے لگے ہوئے جلد سے جلد دفنائیے۔ بھائی کربلا والوں کے بھی جنازے فوراً دفن نہیں ہوئے تھے، آج وہی 72 جنازے ہیں جو اسلام زندہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ تو ہمیں اسلام نہ سکھائے یا ان کو اسلام نہ سکھائے، وہ جو تکلیف میں بیٹھے ہوئے ان کو اسلام کے نام پہ ہی مارا جا رہا ہے، ان کو اسی محبت کے رسول ان کی آل کی محبت میں ہی مارا جا رہا ہے۔ تو عجیب طرح کے سٹیٹمنٹس دینا اور آنا بالکل امیچیورٹی ہے، بالکل نااہلی ہے ان کی۔ لیکن تحسین کیا لگتا ہے اس پہ حکومت پہ کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر اسی ڈھٹائی کا اور اسی بے شرمی کا مظاہرہ آگے بھی کیا گیا تھا؟ دیکھیں علی، ان کے ضمیر کو جگانا ہوگا، کیونکہ جس طرح مطلب اتنی بے شرمی سے آ کے میں اور آپ یہاں کوئی بات
उन लवाहिकीन के लिए यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, वो उनसे जाके मिलके फेस टू फेस उन जनाजों के सामने ये बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनके ज़मीर, इतने मुर्दा किसी इंसान का ज़मीर कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता था, आपको बिठा दिया, लेकिन अब आप आ गए हैं, आप कुछ ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रख लें कि जो आपको बेहतर मशवरा दे सके। बिल्कुल ऐसा ही। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदुखेल साहब और एमकेएम पाकिस्तान से तहसीन आबदी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर भाई बताइएगा सर, आज वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जा नहीं रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, लाश दफना दी जाए। आज आपके लीडर भी होके आए हैं, तो लियाकत शाहवानी कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव बात की जाती, कोई उनके जख्मों पर मरहम रखा जाता, लेकिन आज भी बिलावल भुट्टो साहब हो गए या मरियम नवाज साहिबा हो गई, उन्होंने सियासत की है। कोई जवाब देना पसंद करेंगे सर? की है मोहम्मद अली भाई, उन्होंने बिलावल भुट्टो ने और मरियम नवाज ने वहाँ एक ही मुतालबा रखा कि वज़ीर आज़म आ जाए। यानी मेरे हिसाब से तो कोई उनकी औकात नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने डिमांड की है कि वज़ीर आज़म आ जाए, उनके सर पे हाथ रखें। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है जिसके रहम करम पे ये बैठा हुआ ये चल रहा है, तो जो कुछ करना है अगलों ने करना है, इसकी अपनी क्या मजाल। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जा क्यों रहा है? वजीर इत्तलात मीडिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। वो कहते हैं कि इसी हफ्ते जाएंगी, यानी -13-14 टेम्परेचर पे वहाँ खवातीन, बच्चे, बूढ़े बैठे हुए लाशों समेत, और वज़ीर आज़म जाएंगे इसी हफ्ते, यानी एक हफ्ते में जाएंगे। अभी डिसाइड नहीं हुए। अभी आपने बोला कि वो जो ड्रामाबाज थे अफगाल, पता नहीं क्या क्या ड्रामे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करे, उनसे तो मिल रहे हैं मगर लाशों के साथ। यानी अब लाश भी इंसाफ के लिए वहां पड़े, लाशें भी इंसाफ मांग रही है। मैं समझ रहा हूँ कि इससे बड़ी बेहसी और बेशर्मी की हद क्या हो सकती है। और फिर मैं दोहराऊंगा, यही इमरान खान नियाजी साहब थे जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में इस तरह वाकया हुआ और लोग बैठे हुए थे, तो उनकी इंटरव्यू आप सब चैनल ने दिखा दी है कि पीपल्स पार्टी का और ये पहल हो गया है और जरदारी को जाना चाहिए और बलूचिस्तान हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए। आज उन्हीं के जो बैठे हुए हैं, जो माई बाप हुकूमत है बलूचिस्तान की, उसके जो वज़ीर-ए-आला थे वो दुबई में बैठे हुए थे, वहां से आ गए और फिर सबसे बढ़कर उन्होंने आलमी दहशतगर्द वजीर दाखिला भेजा है। और वहां पे उन्होंने कितनी बेशर्मी के साथ बात की है कि 15 लाख बलूचिस्तान की हुकूमत से और 10 लाख रुपए वफाकी हुकूमत से। अरे बेशर्म इंसान, तुम्हारे पैसों पे वो लानत भी नहीं भेज रहे हैं, वो तो इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, वो पैसों के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। और आपने टोपी पहन के वहां पे गए और आपने पैसों का ऐलान किया है। अब इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? उसके बाद उन्होंने ये गैर मुल्की जुल्फी बुखारी भेजा जो पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पे गए और उनको बोला आप मान ले। आप मुझे बताओ कि ये ड्रामाबाजों से जब मिल सकते हैं वज़ीर आज़म, तो ये बलूचिस्तान की उन मासूम लोगों के जो दहशतगर्दी में दहशतगर्दी भी इंतहा होती है, वहां पे लाशों की, यानी जो 10 मजदूर थे उनके हाथ पांव बांध के ज़िबा की है। और उन ज़िबा लाशों के लिए वो 2 अल्फाज कहने की, यानी ट्विटर पे तो ने पैगाम दे दिए, मगर वो स्पेशल फ्लाइट पकड़ के, उनके पास तो बड़े बड़े स्पेशल जहाज है, वो जाके 2 मिनट उनकी एक मुतालबा, यानी उनकी ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म आज हमारे सरों पे हाथ रखे। ओके, मेरे हिसाब से मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उसकी कोई औकात नहीं है कि वहां जाके उसने फिर भी जाना है, किसी की हिदायत पे जाना है और किसी की हिदायत पे कुछ कहना वहां पे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हाल आ गया, 2021 चल रहे हैं और हमारे मुल्क में न रोजगार है न कुछ, यानी अब तो लोग ताकत के लिए बैठे हुए हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप मोहम्मद अली भाई, आप कराची के सर्दी को -+8 और 10 टेम्परेचर में आप बैठे हुए हैं। मैं आज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने कोट वोट पहन के मैंने हीटर लगाया। आप सोचो ये लोग वहां जनाजों के साथ -13-14 में बैठे हुए हैं, सोचो उनका क्या हाल होगा। और उनके सामने उनके प्यारों की लाशें जो है वो जनाजे पड़े हुए हैं। और एक जनाजों का जिक्र किया, मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि बस लाशें दफना दी जाएं, जनाजे दफना दिए जाएं। जनाजे दफनाने होने के बाद लगता नहीं आपको सर कि मामला बिल्कुल दब जाएगा, एक बार फिर इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और फाइलों में दबा दी जाएगी? इसी वजह से मोहम्मद अली भाई उनका ये है कि इससे पहले भी वफाकी हुकूमत ने हमें दिलासा दी है, उसका क्या बना? गो के प्राइम मिनिस्टर बदल गया, सदर पाकिस्तान बदल गया, मगर बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी जो इंतजामिया है, वफाकी हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, वो तो वैसे की वैसे बैठी है। तो वो बता दे कि उसने पहले भी दिलासा दी है हमारे प्यारों को जिस बेदर्दी से और जिस तरह यानी उनको ज़िबा किया गया है, तो मैं समझ रहा हूँ उनको तो दिलासा चाहिए।
لاشیں نہ دفنانے کا ان کا یہ ہے کہ ان کے بڑے چلے گئے ایک بھائی جو 6 بہنوں کا بھائی. اب آپ مجھے بتاؤ وہ 6 بہنوں کا یہ بیان آیا مختلف میڈیا پہ کہ بھائی ہمارے بھائی کو جنازہ کندھا تو ہم نے دینا ہے, ہمارے گھر میں تو مرد ہی نہیں ہے. لیکن آپ ہے کہ وہ ایک دو الفاظ بولنے کے لیے آپ کے پاس خصوصی طیارے پڑے ہوئے ہیں, آپ جا نہیں سکتے ہو. میں سمجھ رہا ہوں یہ مکافاتی عمل ہے. جس طرح آپ نے اپوزیشن کے بارے میں کہا, آج وہی پلٹ کے آپ کے چہرے پہ وہ سب کچھ گر رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں اس سے بڑی بےحیثی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. اچھا قاتل بھائی اب میرے ساتھ ہی موجود رہے گا. تحسین, ایک بات اور سامنے آئی ہے مطالبات کے حوالے سے کہ جی IGFC کو شامل تفتیش کیا جائے اور DC صاحب کو شامل تفتیش کیا جائے. یہ مطالبہ بھی سامنے آیا, کیا کہیں گے اس میں؟ بالکل صحیح مطالبہ ہے علی, کیونکہ جو IG ہیں وہ پورا ایک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا فورسز کا. ان کو اتنے پے در پے واقعات ہو گئے, جیسے میں نے بتایا it's been 22 years. کبھی زائرین کو بسوں سے اتار کے شناخت کر کے مار دیا جاتا ہے, کبھی بازاروں, کبھی امام بارگاہوں میں. مطلب وہ ان کو ہزارہ کمیونٹی کو ایک چھوٹے سے جو علاقے میں محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے باہر نہیں نکل سکتے, وہ کاروبار نہیں کر سکتے, وہ اپنی جابس پہ نہیں جا سکتے. غربت کا حال یہ ہے کہ جب حکومت کے شیخ رشید صاحب نے چیک کے لیے ان کو کہا تو کسی ایک کا اکاؤنٹ تک نہیں بنا ہوا تھا. علی وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ وہ جس طرح کوئلے کی کان میں ایک بہت رسکی کام ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر وقت جان جو ہے وہ آپ کی ایک رسک پر رہتی ہے. وہاں پہ وہ بچے, جو اس بچے کا بتایا گیا کہ اس نے 1 مہینے کی اسکول سے چھٹی لی تھی تاکہ وہ فیس پے کر سکے, وہ اس کے دوران اس نے یہاں پہ کان میں کام کیا کہ 1 مہینے کی فیس جمع میں کر لوں. مطلب اتنے غریب, اتنے مظلوم لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. آپ کس کی ہائی لیں گے, کس کی بددعائیں لیں گے آپ؟ مطلب آپ کے کسی بھی طرح کی آسائش میں کمی نہیں آ رہی تمام چیزوں کی. آپ وزراء کے جو ہیں الاؤنسز دیکھ لیں, ان کے پروٹوکولز دیکھ لیں, آپ ہمارے سامنے ہے. صرف اس گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ سے جو ہے ایک روایات رہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ صرف 2% ایلیٹ جو ہے وہ رول کرے گا. لیکن آپ کے عوام کا پھر IG کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں جو واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی انویسٹیگیشن ہوگی, کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا کبھی بھی. عدالتوں تک میں جو ہے بم بلاسٹ کیے گئے ہیں. تو IG کی ذمہ داری, جہاں وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے, وہاں اس وزیر اعلیٰ, اس IG کو بھی وزیر اعلیٰ کے تھرو ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے نا, گورنمنٹ کے تھرو کیا جاتا ہے. IG کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. ان کے ہوتے ہوئے ہمارے فورسز کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں, ہمارے FC کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں. ہاں ایک آرگیومنٹ یہ بھی آیا کہ بھائی پہلے جو ہے فورسز کے لوگ بھی تو مارے گئے, اگر یہ مارے گئے تو وہ بھی کیوں مارے گئے؟ اگر آپ کے پاس اتنے آپ کو جو ہے فورسز وہاں پہ ہیں, وہاں پہ پولیس ہے, FC ہے, تو ہمارے فورسز کے لوگ بھی کیوں مارے جاتے ہیں؟ اور اگر وہ مارے جاتے ہیں, ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں, کبھی آپ ان کے نام سامنے نہ آئے, اور اگر نہیں پکڑے جاتے تو ان کو بھی اس مظلومہ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونا چاہیے کہ جو بار بار اپنے جنازے لے کے بیٹھتے ہیں اس سردی کے عالم میں. لیکن تحسین, صحیح معنوں میں ویسے ہی ملک اتنا انتشار کا شکار ہے, صحیح معنوں میں بے روزگاری ہے, اقربا پروری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اس وقت جو معیشت کی حالت ہے. ایک چیز دہشت گردی رہ گئی تھی, اب وہ بھی مسلسل پنپ رہی ہے. کراچی میں اتنے واقعات ہو چکے ہیں, اسلام آباد میں ہو چکے ہیں, پولیس گردی بڑھتی جا رہی ہے, اور اب یہ اتنا سنگین واقعہ ہو گیا. مطلب اب عوام کس چیز کا انتظار کر سکتے ہیں, کیونکہ پازیٹیو تو ہو نہیں رہا, نیگیٹیوٹی میں مزید کیا برا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری ریاستی دہشت گردی بھی ہمیشہ ساتھ چلی ہے. چاہے آپ راؤ انوار کا دیکھ لیجئے کہ کس طرح بے گناہوں کو اس نے مارا, اور ایک عرصے تک مارا گیا, اور اب کہاں ہے راؤ انوار کسی کو نہیں پتا کہ کس طرح وہ بری ہو گئے, کہ وہ نقیب کے جو والد تھے ان کی بھی وہ انتقال ہو گیا. یہ اب تک جتنے راؤ انوار مارتے آ رہے تھے ان میں کتنوں کے والدین اب زندہ نہیں رہے. تو ہمارے یہاں تو ایک جو ہے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں کبھی قاتل کو سزا ملی نہیں ہے. مطلب کبھی بھی وہ اس معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا جہاں قاتل اور ظالم کو سزا نہ دی جائے. ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کبھی سزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. آج آپ نے عزیر بلوچ کا بھی پڑھا ہوگا کہ ان کو اتنے مقدمات سے بری کر دیا گیا کیونکہ ان کے اگینسٹ کوئی پروف نہیں ملے. مطلب ہم کس نہج پہ جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے؟ دہشت گردی ہمارا ہمیشہ سے مسئلہ رہی ہے, لیکن اس حکومت نے بہت بڑے بڑے کلیم کیے تھے کہ ہم آتے کے ساتھ 90 دن کا ٹائم دیا تھا. خان صاحب نے, اگر آپ کو اسٹیٹمنٹ یاد ہو, کہ میں 90 دن کے اندر دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر دوں گا. آپ طالبان سے نیگوسیشن پہ بھی بہت زیادہ بات کرتے تھے کہ میں ٹیبل ٹاک کروں گا ان سے. ہمارے بھائی ہیں, بنا لیا آپ نے بھائی, کتنی دہشت گردی آپ نے ختم کر دی. پہلے بھی طالبان کو ان ہزارہ کمیونٹی کو مانا جا رہا تھا. اسی طرح جو بین آؤٹ فٹس تھیں وہ جو ہے ذمہ داری قبول کر رہی تھیں. اس دفعہ داعش کا نام لیا ہے. خان صاحب نے ٹرکی ٹیلی ویژن کو بھی انٹرویو دیا. پہلے کچھ عرصے پہلے جو آپ کے فورن آفیسز تھے وہ کہتے تھے داعش کا کوئی وجود نہیں ہے یہاں پر. اب آپ نے ڈال دیا کہ جی داعش نہیں کیا ہوگا اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا. مطلب آپ اتنے انوسنٹ بن گئے ہیں کہ آپ کی تو اپنی کوئی انٹیلیجنس ہے ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ 35 ان کے ناک کے نیچے تحریک طالبان بھی آ رہی ہے, داعش بھی آ رہی ہے, اور کسی کو کچھ پتہ تک نہیں ہے. تو وزارت داخلہ کو تالا لگا دینا. ریٹ کہاں ہے؟ پہلے آپ ہر ایک کو تانا دیتے تھے کچھ نہیں کر سکتے تو کرسی کیوں نہیں چھوڑتے. آپ
کرسی آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں ان کی ہمدردی کے لیے؟ آپ کیوں ان کے ساتھ جا کے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ان کے ساتھ جانے سے اگر ان کی ہمدردی کریں گے تو آپ کا اپنا وقار بڑھے گا، آپ کے اپنے فائدے کے لیے بھی. آپ تو ہر جگہ فائدہ دیکھتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ملنا ہے، کیا چیز ملنی ہے، جو ان کے منسٹرز جا کے یا ان کے مشیر جا کے بول رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا وقار بلند ہوگا جو اس وقت بہت نیچے آ چکا ہے. اچھا قادر بھائی، ذرا سر میں چاہوں گا تھوڑی سی نشاندہی کر دیں. آپ بھی ماشاءاللہ سماجی رہنما بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنماؤں میں آپ کو شمار ہوتا ہے. سر کیا لگتا ہے سر، خان صاحب کس کے کہنے میں یہ سب کر رہے ہیں؟ ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے، لوگ پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، غم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا مداوع کوئی نہیں کر رہا ہے. کس کے کہنے پر خان صاحب یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح سوچا اور وہی صحیح سوال کیے. جس کے کہنے پہ کر رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھ رہے اور جو آپ کے دیکھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں. اور جس طرح وہ لسانی اور جو مسلک کے بیس پہ جو یہ سوچ رہے اور جس کی ہدایت پہ یہ نہیں جا رہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب دیکھو سوائے رسوائی کی سوائے اس کی، لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ذرا دیر کے لیے سوچے کہ آپ کے ہمارے گھر میں بھی کوئی پیارے ہم سے جدا ہوئے ہیں، ان کی لاش کے ساتھ بیٹھ کے کوئی 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، غم سے دل کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اور آج 5واں دن ہے بلکہ چھٹا شروع ہونے والا ہے. یہ لوگ -13-14 کے ٹیمپریچر میں بیٹھے ہوئے. اور مجھے پچھلے دنوں میں میرے سسر کا انتقال ہوا تو مجھے اسی ہزارہ ٹاؤن سے گزرنے کا، کیونکہ بائی پاس بند تھا گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، مجھے اسی ٹاؤن سے گزرنے کا موقع ملا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا یہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا انہوں نے کیا ہے مجھے پتہ چلا ہے مختلف میڈیا رپورٹ سے کہ اسی جو جہاں یہ ان 10 لوگوں کو شہید کیا گیا، ذبح کر گیا، وہاں سے پہلے جو چیک پوسٹ وہ چیک پوسٹ ختم کیا گیا. تو کیا اس کی انکوائری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیک پوسٹ کس کے کہنے پہ ختم کیے گئے؟ کیا اس چیز کی نئی انکوائری ہونا چاہیے کہ جہاں کروڑوں روپے ہم خرچ کریں سیکورٹی کے اوپر انہوں نے کیا کام کیے؟ کیا اس کی انکوائری نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے کیا رپورٹ کی ہے؟ کیا اس کی انکوائری نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے امن و امان کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ تو بڑے میڈیا چینل والے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا وہ امن و امان کا صورتحال وہ صوبوں کا ہے. تو کیا بلوچستان کو جو صوبوں کو صوبے کی حیثیت سے ان کو بالکل قادر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. سیدہ تحسین عابدی صاحبہ MKM پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھیں اور علی حسین نقوی صاحب مجلس وحدت المسلمین سے میرے ساتھ موجود تھے. ایک بات واضح ہے کہ خان صاحب اب کسی انٹرویو میں آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا، لیکن خان صاحب ایک بات آپ بھی سوچ لیجئے کہ یہ مسئلہ بے روزگاری، معیشت کی خرابی اور اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں گے کہ جناب والا ہم کیا کر سکتے ہیں. جناب والا یہ مسئلہ بہت سنگین ہے. یہ آگ اگر پھیلنا شروع ہو گئی تو یہ پورے ملک میں پھیل جائے گی. نہ آپ روک پائیں گے، نہ مجھ جیسا کوئی روک پائے گا، اور نہ ہی وہ لوگ روک پائیں گے جو کہ صحیح معنوں میں آپ کو روک رہے ہیں. خدا را برتھ ڈے سرپرائز نہیں دینا ہے کسی کو، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے کر دیجئے. زیادہ مسئلہ نہیں ہے، ایک فلائٹ لے لیجئے اور جا کے ان کے دکھوں کا مداوع کر دیجئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس طرح اس چیز کو بیان کروں. یہ لوگ بہت غم میں مبتلا ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.